अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको PNN की इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस साल के बजट में क्या क्या आवाम के लिए रिलीफ है, इससे पहले जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए। आज का जो दिन है बड़ा अहम है, कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन नाज़रीन आज बताया गया है कि इस हुकूमत की पिछले साल की कारकर्दगी क्या रही। इसको इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहते हैं, इसको टेक्निकल टर्म्स में, एकेडमिक टर्म्स में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन अगर एक आम आदमी की जुबान में इसको देखा जाए तो नाज़रीन ये पाकिस्तान की मईशत की तबाही का नोहा है जो कि पढ़ा गया, जो कि मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये अल्फाज का गोरख धंधा होता है माहिर मईशत, या जिस तरह से हमारे इकोनॉमिस्ट इसाक डार साहब हैं, अल्फाज के गोरख धंधा से आपको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि सूरत इतनी खराब नहीं थी। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा, हमारी ये ट्रांसमिशन इंशाल्लाह जारी रहेगी, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ या फिर किया गया। मैं मानता हूं कि नेचुरल डिजास्टर्स, सैलाब इसकी एक बड़ी वजह बनी है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे, कुछ दावे ऐसे किए गए थे जिसके बिल्कुल बरअक्स काम हुआ। जो कुछ अगले बजट में रखा गया है वो इससे पहले जो PNN की ट्रांसमिशन आप देख रहे थे, यकीनी तौर पे आपने सुन भी लिया होगा, आपको इल्म भी होगा, उसके बावजूद हम बात करेंगे। लेकिन जो पहले हुआ वो क्या था? इन्होंने माशी शरह नमू का हदफ यानी ग्रोथ रेट जो है नाज़रीन 5% मुकर्रर की थी, लेकिन यह तरक्की हुई है सिर्फ 0.3%। अब मुझे बताइए कि मान लिया नेचुरल डिजास्टर्स से एक सैलाब आया, बहुत बड़े पैमाने का सैलाब था वो, लेकिन क्या हम इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी और 2 मिनिस्टर्स चेंज हो गए इस दौर के अंदर कि हम 0 से भी नीचे चले गए, आगे बढ़े। अब आपको बताया गया था कि अगले आइंदा माली साल में ये बमुश्किल जो है वो 2% तक जाएगी। हम कहते हैं ना सुरैया ने आसमान से जमीन पे हमको दे मारा, वो वाला हाल है जनाब। 2022 में माशी शरह नमू जो है वो हमारी 6% थी माशाअल्लाह। 2023 का हाल हमने क्या किया आपके सामने है। मुल्क की मैशत का हजम इस साल कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। गुज़िश्ता साल यह हजम 383 अरब था। इस साल फीकस आमदन 1568 डॉलर, गुज़िश्ता साल 1798 डॉलर थी। रवा माली साल ज़रई शोबे की तरक्की 1.5% रही। गुज़िश्ता साल ज़रई पैदावार 4.4% रिकॉर्ड की गई थी। चले इसके ऊपर एक लीवरेज देना बनता है। सैलाब आया, फसलें, खेत, खलियान बहाकर ले गया। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो इनंडेटेड है, जहां पे पानी मौजूद है। अच्छा जी, फिर जनाब रवा माली साल सनती शोबे की शरह नमू का हदफ 6% था, लेकिन यह -3% रही। इसका जवाब मुझे चाहिए, मैं इसका जवाब तलाश करूंगा अगली आपकी डिस्कशन में, क्योंकि सनती शोबा वो वाहिद शोबा होता है जो मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। ये जॉब्स क्रिएट करता है। ये आपके आज जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्यों बढ़ रहा है? तजारती खसारा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है और इंपोर्ट का बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो सनत है वो तबाह हो गई है। बड़े जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, खासतौर पर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो तो तकरीबन पाकिस्तान से खत्म हो चुकी हुई है। इंडिया हम इसके बरक्स वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो मर्सिडीज की और बड़े बड़े ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक कार्स अपने यहां प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा जनाब, रवा वाली साल सनती शोबे की शरह नमू का हदफ 6% रहा, -3%, जबकि गुज़िश्ता साल सनती माहिर मईशत हफीज पाशा के मुताबिक पूरे मुल्क की 22% ज़रई जमीन। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है और मैं यहाँ पे हफीज पाशा साहब को कोट कर रहा हूं। पूरे मुल्क की जो 22% ज़रई जमीन है वो सिर्फ 1% जमींदारों के पास है, और इस जमीन से वो सालाना बुनियादों पर 900 अरब रुपए आमदन हासिल करते हैं और टैक्स जो है वो सिर्फ 3 अरब रुपए देते हैं। हम 900 अरब रुपया हमारी मुल्क की खजाने में आने से रह रहा है। आप सोचें हमारा कितना बोझ हल्का हो जाएगा। जो हमें डेट सर्विसिंग में इतने पैसे देने पड़ते हैं उसमें कितनी कमी आ सकती है अगर ये पैसे पाकिस्तानी हमारे एक्सचेकर में आ जाए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की जो एनर्जी का इंपोर्ट बिल है 27 अरब डॉलर, ये खुद शहबाज शरीफ साहब ने इसको कोट किया हुआ है। अच्छा, फिर जनाब पाकिस्तान हर साल 10 अरब डॉलर की खुराक दरामद करता है, और ये गयास खान CEO एंग्रो कॉर्पोरेशन की उनका कोटेशन मैं आपको दे रहा हूं। गुज़िश्ता साल यही मिकदार 5219 टन थी, इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट, और हर साल 23,819 मिलियन अंडे हम जो है वो माशाल्लाह से खा जाते हैं बाहर से मंगवा के। हमें ज्वाइन किया है काशिफ अनवर साहब ने, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें तजिया निगार सहाफी जनाब सलमान आबिद साहब ने ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तजिया निगार सहाफी जनाब रिजवान नजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तजिया निगार जनाब हारून रशीद।
چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ مجھے صرف ہارون رشید بتایا گیا تو میرے ذہن میں پہلے جو ہے وہ ہمارے استاد صحافی ان کا ذکر آیا. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. اچھا کاشف انور صاحب، ایکسپیکٹیشنز گزشتہ کو دیکھتے ہوئے کرنٹ گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں سر آپ کی اس فسکل بجٹ میں؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگلے سال جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 9,200 ارب رکھا گیا ہے، اور اس سال کا جو ٹارگٹ تھا وہ 7,500 کے قریب تھا، وہ آپ کا پورا نہیں ہو سکا. اب اگلے سال جب آپ اتنا بڑا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہی ہوگا جو ہر سال ہوتا تھا کہ آپ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اوپر جو لوگ ہیں آپ انہی پہ ٹیکس بڑھائیں گے، آپ اپنے ود ہولڈنگ کے ریٹس کو بڑھائیں گے، آپ اور ڈیویلویشن کریں گے. انڈسٹری آپ کی چل نہیں رہی، آپ کے جاب لاسز ہو رہے ہیں، ٹیکسٹائل آپ کی بند ہو رہی ہے، کنٹینرز آپ کے پورٹ پہ کھڑے ہیں. جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی تب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، تب تک آپ کے فنش گڈس نہیں بنیں گی. تو پہلی بات تو یہ کہ چلیں یہ سال میں فلڈز آئے، ہمارا بہت نقصان ہو گیا، انڈیا اس کی یوکرین کی اور رشیا کی وار ہو گئی، چلیں اس سے بھی پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی گئیں. ہمیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پورٹس پہ اپنے امپورٹ کے کنٹینرز کو روکنا پڑا. امید کرتے ہیں کہ اگلے سال ایسا کچھ نہیں ہوگا، حالات سازگار رہیں گے، ہماری انڈسٹری چلے گی. لیکن جو مدر آف آل ایولز ہے وہ ہمارے لیے اس وقت ڈیویلیویشن ہے. ہم جب تک اپنی کرنسی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک آپ کا ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہوگا، تب تک آپ ایکسپورٹ کے لیے فیزیبل نہیں رہیں گے، تب تک آپ یہاں پر انڈسٹری نہیں لگا سکتے، تب تک آپ را مٹیریلز امپورٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو پرائرٹی لسٹ میں ہے وہ اپنی ڈیویلویشن کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی کٹی میں ڈالرز کو لانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مستقبل قریب میں اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتے. ہمیں کچھ اور ایونیوز ایسے اڈاپٹ کرنے ہوں گے کہ آپ کی کٹی کے اندر ڈالرز آئیں. اس کے اور بھی ہیں، آپ کو اپنے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کو ریکویسٹ کرنی ہوگی، لیکن بات یہ ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. آپ وہ کیسے آپ کے ملک کے اندر پیسے بھیجیں؟ یس ہم گورنمنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں، لاہور چیمبر بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ انڈکلیئرڈ جو فورن ریزروز ہیں آپ کے پاس، آپ اس کی کوئی ڈیکلیریشن اناؤنس کریں. یو نیڈ فورن ریزروز ان یور کٹی. اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ وائٹ کیا ہے، گرے کیا ہے، بلیک کیا ہے، بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ڈیفالٹ. اگر آپ کی کٹی میں پیسے نہیں آئیں گے تو پھر are we going to default? Because اسحاق ڈار صاحب سے جب کہتے ہیں he says and he assures that there is no chance of default in any near future. Do you think sir we are at the brink of default? دیکھیں انشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت کیپیبلٹی ہے، ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان ایونیوز کو بھی چیک کرنا چاہیے جو ایونیوز انٹچڈ ہیں. آپ کا وہ پیسہ، آپ کے وہ ڈالرز جو آپ کے ملک سے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں پڑے ہیں، آپ کے بینک میں پڑے ہیں، اس پیسے کو آپ اسٹیٹ کی کٹی کے اندر ہونا چاہیے تاکہ اسٹیٹ کے ریزروز بڑھیں اور جو روپی پہ پریشر آ رہا ہے وہ روپی پہ پریشر کم ہو. کیونکہ جب تک وہ کم نہیں ہوگا تب تک آپ کے ملک کے اندر صنعت نہیں چلے گی، تب تک آپ کے ملک کے اندر انفلیشن کم نہیں ہوگی، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے سسٹم کو اپنے ٹریک پہ لانے کے لیے. یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے کاشف انور صاحب اٹھایا ہے. اچھا میں نے اس کو اپنی لسٹ میں رکھا ہوا تھا بٹ فار دا لیٹر پارٹ، بٹ ناؤ دیٹ یو ہیو ریزڈ اٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس بون آف کنٹینشن رائٹ ناؤ کہ ہم اپنے کرنسی ریٹ کو، اس کی ڈیویلیویشن کو کس طرح روکیں. اس پہ ہارون شریف صاحب انہوں نے اقدام یہ کیا تھا حال ہی میں، ڈالر نیچے آیا اور اچھا خاصا وہ اس کا تھا جو اٹ پلنجڈ ڈاؤن، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ہوا، اور پھر وہاں پہ رکا نہیں، دوبارہ بڑھنے لگ گیا، واپس چلا گیا. وہ کیا تھا؟ اور کیا ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں کوئی گدڑ سنگی ہے سر کہ جس سے ڈالر کو کنٹرول تو چھوڑیں مزید نیچے لانا ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت مہنگائی جہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ڈالر کا جو ریٹ ہے، کیا مارکیٹ کے مطابق اور ہماری کرنسی کی ویلیو کے مطابق یہ کرنٹ ڈالر ریٹ یہ ریئل ٹائم ہے یا یہ انفلیٹڈ ہے؟ ہارون صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ ہیلو ہارون صاحب، جی ہارون صاحب آپ مجھے سن پا رہے تھے سر؟ یہ سوال میرا آپ کے لیے تھا. جی آپ کا سوال نہیں میں نے سنا، اب آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا میں سر دہرا دیتا ہوں, کاشف انور صاحب صدر لاہور چیمبر آف کامرس, بڑا اہم پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. ہی سیڈ کہ اس وقت جو سب سے جو کہتے ہیں نا the mother of all evils وہ ہے ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنا, ہماری کرنسی کی ڈیویلیویشن. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں سر, یہ جو ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ ٹرک کیا تھا اور اچانک سے ڈالر نیچے آیا تھا اینڈ سڈنلی اٹ وینٹ بیک, یہ ایک تو یہ ٹرک سمجھ نہیں آیا. سیکنڈلی آپ کوئی ایسی ہولی گریل سمجھتے ہیں, کوئی ایسی ہولی گریل ہے کہ جس کو یوز کرتے ہوئے وی کین کنٹرول دس ڈیویلیویشن آف آر کرنسی؟ اینڈ سیکنڈلی تھرڈلی سوری, یہ ڈالر کا جو ابھی ریٹ ہے یہ بالکل صحیح ریٹ ہے, یہی ہونی چاہیے ویلیو ہماری کرنسی کی, یا یہ انفلیٹڈ ہے, آرٹیفیشلی انفلیٹڈ ہے؟ جی دیکھیں, ویلیو آف کرنسی جو ہے یہ ایک انڈیکیٹر ہے ہمارے اکنامک ڈاؤن فال کا, لیکن یہ مدر آف آل ایولز نہیں ہے. آئی ڈس ایگری ود دیٹ, کیونکہ ہمارے جو اس وقت ہیں بہت سے دوسرے ایشوز بھی, ڈیٹ کا ایشو ہے, انسسٹینیبل ڈیٹ ہمارا ہو چکا ہے, گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے, انٹرسٹ ریٹ ہمارا اوپر ہے کیونکہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, اینڈ ان ایڈیشن اس کا ایک ان پٹ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ کمزور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا انفلو آف ڈالرز آؤٹ فلو سے بہت کم ہے. اب آپ کے سوال کا جواب, آرٹیفیشلی آپ کبھی بھی کرنسی کو سٹیبل نہیں کر سکتے ہیں فار دا لانگر ٹرم اور میڈیم ٹرم. تو پہلے ہم خریدا کرتے تھے اسٹیٹ بینک کے پیسوں سے, اب ہم نے ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کی کوشش کی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ کو آپ کی پالیسیز کے اوپر اور اداروں کے اوپر اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فیوچر میں فلو آ رہا ہے تو ڈالر خود بخود سٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے گا. مثلاً 3 چیزیں, اگر آپ IMF سے پروگرام سائن کر لیتے ہیں 3 سال کا نیا, تو ڈالر کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا جیسے سری لنکا میں آیا. اگر ہمارے پاس جو دوست ممالک نے ڈپازٹ رکھے ہیں وہ رول اوور ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو بانڈ کا پریمیم انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر جاتا ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم مزید بانڈ سے ڈالرز کما سکتے ہیں, تو ڈالر نیچے آ جائے گا. لیکن یہ آرٹیفیشل میئرز کے ساتھ اگر اس کو کنٹرول کریں گے تو پھر وہ 1 آدھ ماہ 2 ہفتے رہے گا, اس کے بعد پھر وہاں چلا جائے گا. سو یہ آپ کے سوال کا ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا آپ کا کیا کوشچن تھا جی؟ سر میرا کوشچن یہی تھا کہ یہ آرٹیفیشلی انفلیٹڈ ہوتا ہے ایک یہ, اور دوسرا تھا کہ اس طرح یعنی ہولی گریل جو کہ آپ نے بتا بھی دیا کہ ہاؤ ٹو برنگ اٹ بیک, اگر تو یہ آرٹیفیشلی انفلیٹڈ ہے تو کیا اس کو واپس لایا جا سکتا ہے اس کی صحیح قیمت پر؟ جی میری رائے یہ ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو ذمہ دار صاحب ہیں حکومت میں بھی اور باہر بھی, ہمیں ڈالر کی ویلیو پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسپیکولیشن کو بنیاد دیتی ہے. اس وقت ویلیو کو متعین کرنا بہت مشکل ہے اور مارکیٹ کے ساتھ کھیلنا اور بھی خطرناک ہے. لیٹ مارکیٹ ڈٹرمنیٹ کہ کہاں پر ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پچھلے 200 برس سے جو ہمیں اکنامکس پڑھا رہی ہے, ڈالر سٹیبل تب ہی ہوگا جب ہماری ایکسپورٹ اوپر جانی شروع ہوگی اور ہماری جو نان ایسینشل امپورٹ ہے اس میں بیلنس آئے گا, جب ڈیٹ کی بجائے کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا فلو آئے گا, یا ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئے. یہ 3 ہی فیکٹرز ہیں جس سے ہم ہارڈ کرنسیز کو جنریٹ کرتے ہیں. میری اس میں انالیسس ہمبل یہ ہے کہ اس میں اگر ڈائریکشن دیں مارکیٹس کو کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ڈالر پہ کوئی سٹیبلٹی آ جائے گی. اگر ہم سمت نہیں دیں گے اور غیر یقینی کی صورتحال رکھیں گے تو اسپیکولیٹرز بھی کھیلیں گے اور مارکیٹس بھی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا رضوان وزیر صاحب, سر ایک جملہ جو کہ کاشف انور صاحب نے کہا تھا اور یہ بات ہارون شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں یا جو ان کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو FDI تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سر ایک آج ایک خبر سننے کو ملی جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کا تعلق آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے رہتا ہے. خبر یہ ملی جناب کہ وہ اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے کہیں نہ کہیں یوں کہہ لیں کہ ابھی جو پولیٹیکل فیاسکو چل رہا ہے 9 مئی کے حالات اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاص سیٹ آف مائنڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے اداروں پہ تنقید کی, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. سر یہ جو اسکیئر مونگرنگ ہے یہ کہیں مزید ڈرا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو کہ جن کی ریمیٹنس ہماری اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں؟
دیکھیے یہ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں یہ وہاں پہ سوشل سیکیورٹی پہ پل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس لیے ہمیں اوورسیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ بہت کم کرتے ہیں، زیادہ تر وہ پلاٹ خریدتے ہیں اور آپ کے اور میرے لیے گھر بنانے کے امکانات کے اندر کمی کرتے ہیں. اگر وہ ریئل اکانومی کے اندر انویسٹ کریں تو یقیناً پاکستان کی مدد ہو. وہ اسپیکولیٹو اکانومی کے اندر آتے ہیں، ریئل اسٹیٹ زیادہ تر ان کا ڈارلنگ ٹھہرتا ہے، ٹارگٹ ٹھہرتا ہے. میں ایک فگر کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا. جب 2018 میں حکومت آئی، فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر ہم نے 1700 ارب روپیہ ٹیکس سود کی مد میں ادا کیا تھا، اور اس سال ہم ادا کرنے جا رہے ہیں 7300 ارب روپیہ. عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ گزشتہ حکومت 30,000 ارب روپے کے قرضے لے گئی. ظاہر ہے اس کے اندر 24,000 بلین روپیز جو تھے وہ ڈیٹ تھے، اور 6,000 بلین روپیز کی لائبلٹیز اور گارنٹیز تھیں، لیکن وہ چونکہ فگر بڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ 30,000 کا فگر دے دیتے تھے. اگر ہم آج کی ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو کہ اکنامک سروے کے اندر آئی گئی ہیں وہ 59,000 بلین روپیز ہو گئی ہیں، تقریباً 100% رائز ہے. اگر 100% رائز ہے تو سود کی ادائیگی کے مد میں ہمیں 3400 ارب روپیہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہم جب سود کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں 7300 ارب روپیہ تقریباً ڈبل سے بھی ڈبل دینا پڑ رہا ہے. تو اس کی ریزن پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ڈیٹ پروفائلنگ جس کو کہتے ہیں اکانومی کی زبان کے اندر، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. ایک بات، 6.1% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا جو آپ نے کمپیرزن کیا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. یہ کنٹروورشل فگر تھا اور اس کو آئی ایم ایف نے فالوئنگ نیگوشیشن کے اندر ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا اور انہوں نے 4.6% مانا تھا. تو لہٰذا اب پتہ نہیں ہم کمپیریزن، اور یہی بات آج جو ہے اصل میں بیس غلط چوز کرتے ہیں سر. یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس بیس سے شروع کرتے ہیں گروتھ کو وہ غلط چوز کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے، اس گورنمنٹ نے جتنی بھی گالیاں پڑ رہی تھیں وہ وصول کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم وہی بیس رکھیں گے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہمارے لیے، اب ہم اس کے اوپر چلیں گے. لیکن اس سے ہٹ کے ابھی ڈالر کی بات ہوئی کہ ڈالر کی فیئر ویلیو کیا ہے. ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ ڈالر 240-250 کے ارد گرد تھا، پھر ڈار صاحب کے آنے کی خبر آئی، پھر ڈالر نیچے سلپ ہوا. اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قدر کم رہ گئی ایز کمپیئر ٹو انٹر بینک. ہم انٹر بینک میں نے ایک ہفتہ ایسا بھی دیکھا کہ انٹر بینک میں 217 روپے تھا اور اوپن مارکیٹ کے اندر 198 پہ کوئی بائر نہیں تھا ڈالر کا. یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ جو سپیکولیٹر جنہوں نے ڈالر خرید کے اپنے بیڈ کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں، آپ بلیو کریں کہ یہ لاہور کے اندر میں نے ایک گھر میں جا کے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا فون جب اٹھایا تو ان کے پورے بیڈ کے نیچے ڈالروں کی گڈیاں سجی ہوئی تھیں. تو یہ نظارہ دیکھ چکا ہے یہ خاکسار گناہگار آدمی. تو ان لوگوں نے چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ڈار صاحب کے آنے کے اوپر پینک ہو کے کچھ چیز ڈالر میں ڈالی. اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، وہ کم ہو گیا. لیکن پھر وہاں پہ ریسکیو کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور انہوں نے پاکستان سے ڈالر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی، جس کے نتیجے کے اندر پھر ڈالر اوپن مارکیٹ میں بھی بڑھا اور اوپن مارکیٹ نے پل اپ کیا. اور آئی ایم ایف نے ہمیں ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ جناب آپ فری فلوٹ کر دیں، اور ہم نے فری فلوٹ کیا اور 250 سے 285 پہ جا کے اوپن مارکیٹ میں اور 290 پہ، اور آج کل تو 300 سے اوپر پھرتا ہے. یہ جو سوورینٹی ہے نا جی، جو کہ ہم نے آئی ایم ایف کو دے دی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، یہ اگر ہم کم از کم اپنی منسٹری آف فائنانس کی سوورینٹی ہی سنبھال لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈالر کو اس کی اوقات میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ باتیں ہیں، آپ اور میں روزانہ آئیں گے کر کے چلے جائیں گے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اسی طرح لوگوں کی زندگی اجیرن ہوتی رہے گی. یہ آپ نے جو چند ایک پوائنٹس اٹھائے ہیں، میں ایکسپرٹ سے چاہوں گا ان سے اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہم لیں اور کچھ نالج میں اضافہ کریں. اسپیشلی جو ڈیٹ سروسنگ میں 7300 ارب ہمیں دینے پڑ رہے ہیں، یہ ڈبل سے بھی ڈبل کیوں ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن سر. عابد صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو انہوں نے ٹیکس وصولیوں میں 9200 ارب روپے جمع کرنے ہیں، انڈسٹری بند ہے سر، لارج سکیل مینوفیکچرنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، زراعت ہونی نہیں ہے، وہ حال آپ کے سامنے ہے. یہ اتنی وصولی کریں گے کس سے سر؟ آپ کی میری تنخواہ مزید کٹے گی اب؟
دیکھیں علی حیدر صاحب، ایک سادہ سا سوال ہے اور عام آدمی کے تناظر میں اس کا جواب ہے۔ جس وقت یہ حکومت آئی تھی اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم سب سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں اور عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں ہمارے پاس صلاحیت بھی زیادہ ہے، وزڈم بھی زیادہ ہے، ویژن بھی زیادہ ہے اور ہمارے انٹرنیشنل تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا بھی آتا ہے اور نواز شریف صاحب کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ لے کے پاکستان آئے گی۔ یہ سارے سہانے خواب جو ہیں عمران خان کی حکومت کی نااہلی کی صورت میں ہمیں بتائے گئے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو 1 سال کا جو ماتم ہے اور جو نوحہ پڑھنا ہے وہ کن کے خلاف پڑھا جائے؟ اس کو آپ عمران خان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیں، یا اس حکومت کو بھی ذرا کوئی ریویو کرے کہ جتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ جو لندن سے اسحاق ڈار چلے تھے $180 کا کرنے کے لیے، اب وہ جرنلسٹوں سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر ذمہ داری کوئی نہیں لیتا، کوئی اس کے اوپر مفتاح اسماعیل پہ ڈالتا ہے، مفتاح اسماعیل پی ٹی آئی کی حکومت پہ ڈالتا ہے، فلاں اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ ابھی ایک بات کی گئی تھی، آپ مجھے بتائیے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمارا 2023 کا سال جو ہے اور 2024 کا جو ہے اس میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی؟ اس وقت جن سیاسی مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اگلے چند ماہ میں آنے والی ہے تو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ تو جب آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جیسے ابھی کہا گیا کہ انسرٹنٹی ہوگی، تو یہاں کون انویسٹر آئے گا؟ یہاں تو جو آپ کا اپنا آدمی ہے پاکستانی، اس کے پاس بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے جس کی مدد سے آپ اگلے چند برسوں کے اندر پاکستان کے اندر جو غربت کا مسئلہ ہے، جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ اگر ہوتا، اب مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر بجٹ ہوگا، میں کہتا ہوں الیکشن ایئر بجٹ اس وقت آتا ہے علی جب آپ کے پاس کم از کم 1 برس ہو اس بجٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کا۔ یہاں تو اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو اگلے مہینے میں جا کے یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے جو بنیادی فرق ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں، چاہے یہ آج کی حکومت ہو، ہم نے معیشت کو جذباتی نعروں کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور جذباتی نعرے لگا کے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے، لوگوں کو بیوقوف بھی کیا ہے، اعداد و شمار کے اندر ہیرا پھیری بھی کی ہے اور لوگوں کو خواب دکھایا۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، بجٹ کے بارے میں ایک بنیادی نوعیت کا سوال ہوتا ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس سے ڈٹرمن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طبقے کو ریلیف دینا ہے اور کس طبقے پر ٹیکس لگانا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ سب سے زیادہ ٹیکس لگا دیں اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہیں ان کو آپ مختلف نوعیت کی چھوٹ دے دیں، کیونکہ وہ آپ کے پولیٹیکل فرینڈز ہیں نا، آپ ان کی مدد سے حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تضاد ہے پاکستان کے اندر اکانومی کے کانٹیکسٹ میں، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، میں نے وہی وہ عرض ایک کیا تھا عام کہ آدمی کے مفاد ہماری سے زیادہ زرعی ایک زمین طاقتور طبقوں کے مفادات سے زیادہ 22% کے ہاتھ میں ہے، میں 1% کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ حفیظ پاشا صاحب کے دیے ہوئے سٹیٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1% جو ہے وہ 22% زرعی زمین پہ قابض ہے اور 900 ارب روپے میں سے صرف 3 ارب روپے وہ ٹیکس دیتا ہے سر۔ اور یہی وہ جو 1% ہے، یہی ہے جو پارٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور نئی بات پارٹی لے بن رہی ہوتی ہے۔ علی اس میں ایک اور بات لے لیجئے، یہی حفیظ پاشا صاحب کی جو رپورٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسی میں ایک اور بات بھی درج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم $27 بلین پر اینم کی سبسڈیز دیتے ہیں کاشف انور صاحب کو۔ یہ جو ہے ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اور ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ان کو ہم $27 بلین کی، یار ہم $6 ارب کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کرتے ہیں۔ اسی رپورٹ کے میرے خیال بعد کسی میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے۔ مجھے بڑا انبیلیویبل فگر لگ رہا ہے 27، لیکن حفیظ پاشا صاحب کو ہم کوٹ کرتے اس لیے کہ وہ ہمارے استاد ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے اکانومی میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ہارون شریف صاحب، سر یہ ابھی تک ہو رہی ہے مسئلوں کی نشاندہی، ہمیں سلوشن بھی دیکھنا ہے سر۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں آتا ہوں انویسٹمنٹ پہ، مجھے انویسٹمنٹ چاہیے، کہاں سے آئے گی؟ میرا پاکستانی جو بیٹھا ہوا ہے، جو ڈر رہا ہے کہ پیسہ بینک میں رکھواؤں نہ رکھواؤں یا انویسٹ کروں، وہ کرے گا؟ باہر کس سے پاکستانی آئے گا وہ کرے گا، یا کوئی غیر ملکی آئے گا وہ اس کو اٹریکٹ کریں ہم کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں؟ یہ سب ہوگا کیسے سر؟ دیکھیے، جو تو ہمیں جو اکنامکس سکھاتی ہے اور جو باقی ممالک نے کیا ہے، یہ کام اب کوئی 1 یا 2 سال کا نہیں ہے، یہ طویل المدت کام ہے اور ہمیں کنسسٹنٹ سمت دینی پڑے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے دوست کچھ آؤٹ آف دا باکس سلوشن لائیں گے، کوئی باکس نہیں ہوتا دنیا میں۔ اکنامکس کے بڑے سمپل اصول ہیں، آپ کو بیسکس ٹھیک کرنے ہیں۔ ایک تو میں یہ بتا دوں،
सीक्वेंस ये है कि अभी इकोनॉमी क्राइसिस में है, जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना जी, सारे इशारे नीचे हैं, हमें पहले तो उसका डाउन फॉल जो है, फ्री फॉल, उसको रोकना है, और उसका तरीका है कि अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप IMF से प्रोग्राम नया 3 साल का साइन करें। नंबर 2 ये है कि ऑन द साइड लाइन फिर आप एक अपना मीडियम टर्म माशी प्लान बनाएं। हमारे पास इस वक्त कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, हमारी तरजीहात हैं, पसंद नापसंद है। जो पॉलिसी होती है उसको एक कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, और उस पॉलिसी को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए इदारे काम करते हैं, पार्लियामेंट का या कैबिनेट का काम नहीं होता है। मैं इसका हिस्सा रहा हूं। वजीर आजम जो है वो MOU की साइनिंग से लेके रेलवे के जनरल मैनेजर तक की अप्रूवल देते हैं, ये मुझे कहीं दुनिया में नहीं नजर आता। हमारे वजीर आजम जो है वो ओवरहेड ब्रिजेस के फीते काटते हैं। ये इदारों का काम है, डेलीगेटेड फंक्शन है, सियासत का काम है, एक सिम्त दें और पॉलिसी दें। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं जी, फिर हम क्राइसिस से रिवाइवल की तरफ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा कोई 3-1 साल में। ग्रोथ इसके बाद शुरू होगी। तो अब चैलेंज ये है कि अगर 5 साल का इससे, तो जो 38% गरीब लोग हैं उनको आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है उस दौर में, और उसका एक ही तरीका है कि अशराफिया से जरा हाथ उठाया जाए, क्योंकि जो अशराफिया एक्सट्रैक्टिव काम करती है वो पैसा लगाया जाए। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, देखिए इन्वेस्टर जो होता है वो सबसे अक्लमंद होता है, उसको मुल्क से ज्यादा पता होता है, क्योंकि उसका पैसा लग रहा होता है, और वो 10 इकोनॉमीज को देख रहा होता है, लोकल भी बाहर का भी। और जब तक स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और हमारा इंसेंटिव्स की पॉलिसी नहीं आती, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हाँ, हम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू कुछ एसेट्स बेच सकते हैं जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को हमें तरजीही बुनियाद पे, लेकिन वो डेफिनेटली सर वक्ती तौर पे कुछ हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसका कोई देर पहल नहीं है। अरुण साहब, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है, मैं इसके बाद आऊंगा वापस। काश अनवर साहब से भी बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है, हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। PNN की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, हम वक्फे के बाद हाजिर हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अच्छा, इस पे अब काशिफ अनवर साहब आपकी क्या राय है? सब मेहमानों ने अपनी अपनी राय दी, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट कुछ बड़ी अहम सवालात जो कि एक रजीज साहब ने सवाल उठाया था सर, ये 7300 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए हैं कर्ज और सूद की अदायगियों पर, ये इतना बड़ा फिगर आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा फिगर कैसे आ गया हमारे सामने, हालांकि इतना इससे कम होना चाहिए था जो हिसाब किताब उन्होंने पेश किया। एक दूसरा ये सर, हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, उस मसले के बाद जिसका आपने जिक्र किया था। पहले सवाल का साहब जो रजी साहब ने सवाल उठाया, अगर बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा होता तो शायद वो इसका बेहतर जवाब दे लेता कि वो 7300 कैसे कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली हमारे जिस तरह कर्जे बढ़ते जा रहे हैं तो उसका सूद भी उसी तरह से देना है। और देखें, हम एज अ लेमैन इसका यही इंप्रेशन लेते हैं कि हम कर्ज का सूद अदा करने के लिए और कर्ज लेते हैं, तो अगर हम कर्ज के सूद के लिए कर्ज लेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। और एक और जो सवाल बहुत ज़रूरी है कि जो हमने कर्जा लिया उसको हमने इससे पहले लगाया कहाँ पर था। हम आज जो यहाँ पर खड़े हैं, क्या हमने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए, हमने डैम्स बनाए, हमने इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए? हमने नहीं बनाए। हमने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जिसने अपनी इनकम को जनरेट नहीं किया। हमने एक्सपेंडिचर तो कर दिया। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, कर्जे का इंटरेस्ट अदा करना भी बुरी बात नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट कर्जा लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी एक्सपेंशन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं कर्जा लेकर, बिल्कुल बैंकों से कर्जा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं करते कि जब उन्होंने सूद अदा करना हो तो वो बैंक से और कर्जा ले लें। जब वो कर्जा लेते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो डिफॉल्ट करते हैं, उनके पास ऐसा कोई सोर्स ना हो अपनी इनकम को जनरेट करने का। तो ये सवाल तो ये भी करने वाला है कि जो ये कर्जा लिया गया उसको कहाँ लगाया गया, और अगर लगाया गलत लगाया तो उसका सवाल क्या अवाम ने उसके जो अखराजात हैं वो अवाम ने भरने हैं, उसकी पेमेंट अवाम ने करनी है, अल्टीमेटली अवाम करेगी। और जो आपका दूसरा सवाल है कि इन्वेस्टर, देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
اور یہ میں نے اس ملک کے اندر نہ ہی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے. دس از دا ریسپانسبلٹی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دیئر ہیڈز کہ وہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی دیں, وہ اس ملک کے اندر چارٹر آف اکانومی دیں, وہ اس ملک کے اندر ایسا یہاں پر سسٹم پیدا کریں کہ کسی پارٹی کے آنے یا کسی پارٹی کے جانے سے ہماری اکانومی ڈی ریل نہ ہو اور ہماری اکانومی کے پہیے کو فرق نہ پڑے. تو یہ دیکھیں اگر ہم اسی طرح سے جو ہمارے پچھلے ماہ جو واقعہ ہوا, کیا اس واقعے سے پاکستان کا امپریشن انٹرنیشنلی اچھا گیا؟ کیا اس واقعے کے بعد سے ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی؟ کیا اس واقعے کے بعد سے آپ کا لوکل انویسٹر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ ہماری جو برین ڈرین ہو رہی ہے, آپ کا پیسہ سارا بنگلہ دیش شفٹ ہو رہا ہے, آپ کی انڈسٹری یہاں سے دیکھیں. میں تو ایک ٹریڈر ہوں, ایک انڈسٹریلسٹ ہوں, مجھے تو یہ پتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں, جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے, آپ کی امپورٹ کی پرائس بڑھ جاتی ہے, پھر امپورٹ کو کرٹل کرنے کے لیے آپ 100% کیش مارجن لگا دیتے ہیں. تو سارے پرابلمز تو ٹھیک ہے, اگر سبسڈی جیسا کہ رضی صاحب نے کہا کہ وہ ساری سبسڈی ہم لے گئے ہیں, تو دیکھیں پرابلمز بھی فیس کیے, لیکن صرف انڈسٹریلسٹ رسپانسبل نہیں ہے, کچھ سیکٹرز اور کچھ سیگمنٹس رسپانسبل ہیں. اور بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کرنا میرا کام نہیں ہے, ڈاکومنٹ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. قانون اسٹیٹ نے امپلیمنٹ کرانا ہے, 114 سیکشن میں نے امپلیمنٹ نہیں کرانا, میں تو صرف گورنمنٹ کو پروپوزل دے سکتا ہوں. یہ تو گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے کہ جس کی 1000 cc سے زیادہ کی گاڑی ہے, جس کا کمرشل میٹر ہے, جو پلاٹ خرید رہا ہے یا جو گھر بیچ رہا ہے, وہ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرے. کیا گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ اگر گورنمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس کئی لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے, تو میں نے تو انشور نہیں کرانا کہ وہ اپنی ریٹرن ڈالیں یا وہ اپنے ٹیکس کو دیں. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب تک آپ اور آئی ایم ایف کیا کہتا ہے ہمیں دیکھیں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جو میرے علم میں آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں تو آپ سبسڈی نہ دیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے اگر آپ کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں تو آپ فضول خرچی نہ کریں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں تو آپ اتنی بڑی آپ جو دیتے ہیں مراعات دیتے ہیں آپ نہ دیں, آپ فری یونٹس نہ دیں. آپ جو لیسکو اور جو واپڈا اور جو جتنے گورنمنٹ کے جو آپ کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, آپ ان کو فری یونٹس دے رہے ہیں, آپ کیوں دیتے ہیں؟ اگر اس وقت ملک ایمرجنسی میں ہے تو وائی ڈونٹ یو ڈکلیئر دا ایمرجنسی؟ کیا یہ ایمرجنسی صرف عوام کے لیے, اس عوام کے لیے ہے کہ جس کی فکس انکم ہے؟ This is one point that you have raised, کاشف صاحب. I was thinking کہ ہاں آپ کے ایسے پوائنٹ کو جو کہ ہمیں رسے کا تعین کرے گا وہ آپ نے ابھی ریز کیا. سر, we are in an economic emergency, a financial emergency has to be declared. سر ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر عابد صداری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈو وی نیڈ این اکنامک ایمرجنسی؟ سر کیا ہمیں اب وہ کام کرنے ہوں گے جو کہ بڑے وار فوٹنگ پہ ہیں؟ ہاں, اس سے پہلے میری بات ہو رہی تھی, ہمارے یہاں پہ ایک مہمان تھے, انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ اے پروسیس جو 1-2 سال میں ٹھیک ہوگا, ہم سروائیو کر پائیں گے 1-2 سال میں, پھر ریوائیو کریں گے اور تب جا کے گروتھ شروع ہوگی. ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی رائٹ فرام دا بیس. What do you suggest, sir? دیکھیں اگر میں پچھلے پورے سال کا ایک ون لائنر دینا چاہوں تو سیلاب کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں متاثر کیا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس ساری میس سے ہمیں پولیٹیکل وزڈم کے ذریعے نکلنا ہے, اور دس از دا رائٹ ٹائم کہ پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ کم از کم اپنے حکومتی اتحاد جو ہے وہ اپنے اندر ایک چارٹر آف اکانومی کر لے. کل زرداری صاحب نے بھی لاہور میں اس بات کا ذکر کیا, وزیر اعظم صاحب کافی عرصے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں خود سے چارٹر آف اکانومی کر لیتی ہیں تو کل جب وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی ہوگی تو کم از کم وہاں پہ جو ہے معیشت جو ہے سیاست کی نظر نہیں ہوگی. 9 مئی کے سانحے کے بعد جو ایک اور چیز آپ کو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی شاید حکومت میں اس کے آنے کا چانس تقریباً محدود ہو گیا, جس کا وہ پارٹی انتشار کا شکار اور جیسے اس کے لیڈرز اس کو چھوڑا ہے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل کوئی ایک جماعت یا ساری جماعتیں یا اس میں سے کوئی چند جماعتیں ہوں گی وہ اگلے حکومت اتحاد کا حصہ ہوں گی. اگر انہوں نے ہی آ کے وہ سارا میس جو ہے
اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو آج سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. اس میں جو پہلی مجھے امید کی کرن لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ابھی تک IMF کے ساتھ وہ مذاکرات کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا, ورنہ بڑا آسان ہوتا اس کے لیے کہ IMF جو ہے اس کے پروگرام سے نکلتی ہے, پری الیکشن بجٹ دیتی جو بڑا لبی ڈبی اور بڑا فلاوی ہوتا, اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو بھی جیتتا وہ آ کے اس کو بھگتتا. لیکن اب چونکہ لگ رہا ہے کہ انہی جماعتوں کو دوبارہ حکومت میں آنے کا موقع ملے گا تو وہ کم از کم IMF کے ساتھ وہ انگیجمنٹ میں ہے. نواں ریویو مکمل ہو نہ ہو, آپ کو ٹرانچ ملے یا نہ ملے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد اگلا IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آج ہم IMF کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تو پھر اگلا IMF کا پروگرام لینا جو ہے وہ ناکو چنے چبوائیں گے. بھی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹرانچ ریلیز کرنے میں ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تو اگلا پروگرام جو کہ مسٹ ہے لینا, آپ کو $24 ارب جو ہے وہ واپس کرنے اگلے سال میں IMF کے بغیر. پوائنٹ پلان بی جو ہے وہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس کہ آپ نہ جائیں. تو آئی تھنک اس وقت پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی اور PMLN اور MQM جماعتوں کو اور جو ہمارے باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے تھوڑی سی میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلان اس پہ کرنا پڑے گا. ٹھیک, اچھا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے سر, جو پولیٹیکل ہمارا ٹرموائل ہے اٹ ہیز ٹو سٹاپ. اور میرے لیے یہ بھی بڑی حیرانی کی بات تھی اس سے پہلے آپ کے جواب سے پہلے کہ یہ تو اس حکومت کا موجودہ ٹینیور کا آخری بجٹ ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا, بیکاز رائٹ آفٹر دیٹ انتخابات اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں جو اس کی آئینی مدت ہے, دین اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ہر حال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا پڑے گا. اس کے بعد کون سی حکومت آتی ہے واللہ عالم, لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے کہ کچھ ڈیزائن ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ابھی موجودہ حکومت کو لگتا ہے کہ اس کی اگلی باری بھی انہی کی ہوگی اور بجٹ وہ دے رہے ہیں. بٹ IMF کی جو آپ نے سلاری صاحب بات کی ہے سر, اس پہ میں چاہوں گا میں دوبارہ واپس آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس, اور میں اس پہ ہم بات کریں گے کہ IMF کا واقعی ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. ابھی جو ریسنٹ کچھ سبسڈیز انہوں نے دی تھیں یا کچھ قیمتیں کم کی ہیں انہوں نے, خاص طور پہ پیٹرول کی اور باقیوں کی, تو اس میں کہیں نہ کہیں شک پیدا ہوا تھا کہ شاید ہم IMF کو خیر بات کہنے والے ہیں. ہمیں ناظرین اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے اجمل بلوچ صاحب نے, صدر آل پاکستان انجمن تاجران. بلوچ صاحب آپ نے وقت نکالا, پچھلی پرفارمنس تو آپ کے سامنے, اکنامک سروے رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی سر, آپ کو لگتا ہے کہ گروتھ کا کوئی چارہ ہے آپ کو, یا پھر یہی کنڈیشن ہوگی, یا اللہ اللہ کر کے سروائیو کر لیں گے ہم کسی طرح سے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. اچھا بالکل کچھ اس سے بھی ورسٹ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں. مجھے تو اس وقت حالت یہ ہے کہ میں وہ نمائندہ ہوں جہاں میں ان کے ساتھ شٹر کھولتا ہوں اور شٹر بند کرتا ہوں. پاکستان کے 1 کروڑ تاجر جو ہیں نا, جو شٹر کھولتے اور بند کرتے ہیں, میں کسی بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے کاروباری بھی اس وقت تباہ ہو چکے ہیں کہ امپورٹ بند ہے, کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. اب را مٹیریل نہ آنے کی وجہ سے انڈسٹری بھی بند ہے ہماری, کچھ بن نہیں رہا ہے. لارج اسکیل تو ویسے ہی آپ کی اب کچھ بن نہیں رہا ہے تو ہم بیچیں گے کہاں سے, ہم لیں گے کہاں سے؟ دوسرا جو انویسٹمنٹ تھی, اگر کوئی 1 لاکھ روپے میں کوئی چیزیں لاتا تھا تو اب وہ 5 لاکھ روپے میں وہی چیزیں لاتا ہے. پروفٹ آف مارجن وہی ہے. اس وقت کسٹمر دکانوں پہ نہیں ہے, لوگوں میں سکت ہی نہیں رہی ہے, ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کچھ بک نہیں رہا ہے. تو ہم کیسے آگے چلے جائیں گے؟ ہم عید آئے گی پتہ چل جائے گا آپ کو سر. یہ عید سر پچھلی عید پہ ہم نے دیکھا ہے, پچھلی عید پہ کیا تھا, کتنی خریداری, سر پیسے ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا اتنی مشکل میں ہم جا چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. نہیں سر, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی دیکھیں اگر ہمارا IMF سے معاہدہ ہو جاتا ہے, اچھا انہوں نے ایک اور کام شروع کیا, ذرا اس کے بارے میں بینگ تاجر آپ مجھے بتائیے گا کہ جی بارٹر کریں گے ایران کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ادھر سے ہم دیں گے مال اور ادھر سے وہ لے لیں گے. آپ نے کہا مال ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ یہ اس طرح کی جو موو ہے, یہ جو بارٹر ٹریڈ کا سلسلہ شروع کیا, اس سے کچھ آپ سمجھتے ہیں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں ہے, ادھر سے بارڈر کھولا ہے, ہمیں پتہ چلا چینی باہر سے مغل ہو رہی ہے, اچھا ادھر سے وہاں پہ اس کو روکا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس مغل ہو کے واپس رپورٹ کرنی ہوتی ہے نا, وہ پتہ ہی آپ کو. اب خدا بہتر جانتا ہے اس کو کیا کرنا ہے. ہمارا یقین کریں کوئی ادارہ صحیح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہ ملک تکے سے چل رہا ہے. یقین کریں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے نا, وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے, اور ابھی تو اتنا سیاسی عدم استحکام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بس کچھ بھی کسی کی نظر اس طرف تو ہے ہی نہیں ہے. نہیں سر, ہمیں آپ سے پہلے وہی بات کر رہے تھے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آنا, جب تک آپسی لڑائی ختم نہیں ہونی. سر آپ اگر تاجر ہیں, انویسٹر ہیں, اگر آپ باہر بیٹھے ہیں لیٹ سے,
آپ کیوں پیسہ انویسٹ کریں گے ملک میں اندر؟ آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرے دن جو ہے وہ پھٹا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, آئے دن یہاں پہ پولیس جو ہے وہ کسی کو اٹھا رہی ہے, کبھی لاٹھی چارج ہو رہا ہے, کبھی سڑکوں پہ کوئی تماشا لگ رہا ہے, تو آپ پیسہ کیوں لگائیں گے سر؟ مجھے وقت لگانے کی تو بات ہی دور کی ہے, لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. جس کے پاس کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں, پتہ نہیں وہ یا تو سونا خرید کے بیٹھے. سونا کیوں مہنگا ہو گیا ہے, سونا کیوں 2.5 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ سونا خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ. یہ چھپ سکتا ہے نا ایگزیکٹلی. اور پرابلم یہ ہے کہ اور یہ جو ڈالر ہے یہ بھی اوپر جانے کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ دیکھیں جب کاروبار نہیں ہو رہا ہوتا ہے, ریل اسٹیٹ آپ کا بند ہے, سارا کنسٹرکشن بند ہے, کاروبار ہے نہیں ہے, تو لوگ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. ڈالر بھی مہنگا ہو جا رہا ہے اور ان چیزوں کا سونا خرید کے رکھ لینا یا ان چیزوں کا ملکی اکانومی میں کوئی کردار نہیں ہوتا, یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے, یہ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کرتے. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, ہماری ڈسکشن جو ہے وہ کافی سیر حاصل ہے. ابھی تک ہم نے جن نکات کو پن پوائنٹ کیا ہے, جو مسئلے ہیں ہماری ملک کی اکانومی میں, میرے خیال ہے بڑے وہ ریئل ٹائم تمام وہ پرابلمز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں جب آپ آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بجٹ کے حوالے سے جاری ہے, آج بھی جاری رہے گی انشاءاللہ. کل بھی آپ PNN پہ ایکسٹینسو ڈیبیٹ اس حوالے سے آپ دیکھ پائیں گے, سن پائیں گے. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے جناب غلام مرتضیٰ صاحب نے, بیورو چیف PNN. بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضیٰ صاحب, آپ نے وقت نکالا. اور اجمل بلوچ صاحب, صدر آل پاکستان انجمن تاجران, ہمارے ساتھ موجود ہیں, پچھلے سیشن میں بھی ہمارے ساتھ تھے. ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رضوان رضی صاحب ہیں, سلمان عابد صاحب ہیں, کاشف انور صاحب ہیں. ان کی طرف میں جاؤں گا لاہور اسٹوڈیوز میں, لیکن اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں غلام مرتضیٰ صاحب. سر, اس اکنامک جو سروے رپورٹ ہے اور پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے, میرا یہی سوال تقریباً ہر گیسٹ سے ہے سر, کہ اس سروے رپورٹ میں پچھلے سال کی کارکردگی میں ان کے پاس کون سا ایسا جادو کا چراغ آ جائے گا سر, یا الادین کا چراغ آ جائے گا, رگڑیں گے سب ٹھیک کر لے گا. اچھا, یہ بھی نہیں کہ سٹیٹک ہو اشاریے, مائنس میں گئے ہوئے ہیں سر, یعنی مائنس سے آپ لے کے آئیں گے اس کو زیرو پہ, زیرو سے پھر آپ کی بیس سٹارٹ ہوگی, آپ ریوائیو کرنا شروع کریں گے, جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا وہاں پہ آئیں گے, دین گروتھ کا سلسلہ, اس کو میں گروتھ مانوں گا نا جی. تو سر یہ تو اس سال کا تو کام ہی نہیں لگ رہا, نا ہی اس ٹینیور کا کام لگ رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ اگر آپ ریئل GDP گروتھ دیکھتے ہیں تو 0.29% ہے. اچھا, ایکچوئل آپ کو ساری چیزیں آپ کے GDP میں آ جاتی ہیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں آپ دیکھیں گے. اب اگر ہم یہاں پہ ہیں 0.29, یعنی کہ ہم 3% پہ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, 0.3, یعنی کہ ایک بھی نہیں ہے, ایک سے بھی کم درجہ ہے, یعنی کہ ایک حصے کا تیسرا حصہ ہمارے پاس اکانومی ہماری GDP ہے. اچھا, اس کو گروتھ بھی نہیں کہہ سکتے نا, یہ جھنڈا یہاں پڑا ہوا ہے نا سر, تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. جی جی, یہ نہیں, اس کو اور بھی نیچے لے گئے. یہ 6% تھا, 6.4%, 6.3% پچھلے سال یہ تھا. اور اصل ٹارگٹ جو ہے انہوں نے, ان کو معیشت کا تو پتا تھا, 3 مہینے ہو گئے تھے آئے ہوئے, اور یہاں تک ہم نے دیکھا کہ 3 مہینوں کے اندر بندہ چیک کر لیتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم کیا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور کون سے اچیو کر سکتے ہیں. تو ٹارگٹ ہی آپ ایسے حقیقی رکھیں جو آپ اچیو کر لیں. کل کیوں اخباروں میں مذاق بنے گا لوگوں کے, آل ٹارگٹ مس بائی دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ جو بھی ہے تو ظاہر ہے کچھ ٹارگٹس آئی ایم ایف بھی دیتا ہے نا, جیسے آپ پہ ٹیکس ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹس آئی ایم ایف نے دیے ہوتے ہیں, آپ کو کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں, حالانکہ بڑے نان ریئلسٹک سے. اس میں بھی ہم 460 بلین کا گیپ ہے جو ہم جون میں, میرا نہیں خیال کہ ہم جون میں پورا کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی وہ دیے ہیں, ہر سال 20% انکریز کرتے ہیں ہم. ابھی بھی 760 ارب روپے کے ٹیکسز ہم لگانے جا رہے ہیں کل. ایگزیکٹلی, تو کل اگر 760 بلین کے ٹیکسز ہم لگاتے ہیں تو وہ کہاں سے نکالنے؟ 9200 ارب روپے کا ہدف جی, وہ ہدف ہے 9200 ارب روپے کا, جس میں سے یہ کیونکہ پچھلے سال تھا جو بھی ہدف, اس میں سے انکریز کریں گے, 20% انکریز ایٹ لیسٹ کرتے ہیں, تو یہ 760-800 بلین. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے, یہ ہمارے ساتھ تاجر برادری بیٹھی ہوئی ہے, یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک عام پاکستانی کو, ایک عام تاجر کو. سر, تجارت آپ نے خود کہا بند ہے, نظر بھی آ رہا ہے بند ہے. ابھی میں نے کہا تھا عید آئے گی پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ منڈیوں کا رخ کرتے ہیں, جہاں 2 جانور لیتے تھے شاید ایک کی گنجائش بھی آج نہ ہو. اچھا, اب بھی یہ جو انہوں نے ٹیکس وصولی کا ہدف رکھا ہوا ہے, تجارت بند, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بند. اجمل صاحب, آپ کی انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے دیگر ممالک میں,
جو پیسہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ گولڈ لے رہا ہے, پلاٹ لے کے رکھ رہا ہے کہ چلو یار اچھے وقتوں میں کام آ جائے گا, یا ڈالر خرید کے رکھ رہا ہے, یہ ٹیکس لیں گے کس سے؟ جب مطلب بزنس ہی نہیں ہے تو یہ ٹیکس انہوں نے کس سے لے؟ تنخواہ دار طبقے سے لینا سر انہوں نے؟ سر کوئی نہیں, دیکھیے ٹیکس لینے کا بھی ان کو طریقہ آج تک نہیں آیا. اچھا 24 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں FBR کے چکر لگاتے ہوئے, کوئی ہم نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا کہ لوگ نیٹ میں آ جائیں. پچھلی حکومت میں اسد عمر صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے فکس ٹیکس کا ہم نے فارمولہ ایک طے کیا. وہ ان کے جو پہلا قانون بنایا ان کا منی بجٹ تھا, اس میں قانون بھی بنا دیا انہوں نے. ہم نے فکس کر دیا اسلام آباد کے لیے. میں نے کہا جی اسلام آباد میں 1 لاکھ تاجر ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی 3 کیٹیگریاں بنا دیں. بنا دی انہوں نے, قانون بھی بن گیا, فائنل بھی ہو گیا. ہم نے 15,000 سے شروع کر کے 50,000 تک کیٹیگریاں بنا دی. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں اگر وہ لاگو ہو جاتا نا, ان سے پیسے سنبھالے نہ جاتے ملک میں. رولا بھی تو آپ ہی ڈال دیتے ہیں, پکڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے پنجاب کے تاجروں نے رولا ڈال دیا تھا. بات یہ نہیں, یہ میں نے تو پیش کیا تاجروں کی طرف سے. ہوا یہ کہ اس کو لاگو ہونے نہیں دیا گیا. اسد عمر صاحب ہٹ گئے, شیخ حفیظ صاحب جب آیا, ہم ان سے بات کرتے تھے کہ قانون بن گیا ہے جناب اس کو, وہ کہتے تھے نہیں یار اس کو چھوڑ دیں, اگلی بات کریں. IMF نہیں مان رہا, فلان ہو رہا ہے. ایک تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا کبھی بھی کوئی قومی اسمبلی کا ممبر, یا تو ہم سارے ہی فارغ ہیں, قومی اسمبلی کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا ہمارا وزیر خزانہ؟ بنایا, ایک بھی 3 مہینے بعد ہٹا دیا. او بھائی جو جواب دہ ہوگا ملک کو, قوم کو جواب دہ ہوگا, وہ بتائے گا کہ اتار چڑھاؤ کیا ہوا ہے. یہ جتنے آتے ہیں کالا بیگ اٹھاتے ہیں, پھر کالا چشمہ لگاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں. وہ آتے پتہ نہیں کہاں سے ہے نا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, وہ کہیں سے بھیجے جاتے ہیں. اچھا ہمیں جوائن کیا عتیق میر صاحب نے کراچی سے, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور صاحب بھی ہیں. سر آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ اگلے سیشن میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان رضی صاحب, سلمان عابد صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عتیق میر صاحب, ہوپس, ڈیزائرز اینڈ پروجیکشنز, تینوں میں سے کون سی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چوز کریں گے؟ ہوپ ہے سر آپ کو تھنگز ول گیٹ بیٹر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی سروے رپورٹ کے بعد تو کچھ کہنا باقی رہ نہیں جاتا. ایک خالی برتن رکھا ہے, اس میں کیا تقسیم ہو سکے گا. ایک جب کھیت اجڑا ہوا ہو تو پھر یہ کہنا کہ اب کراپ ہوگی. ایک مریض وینٹیلیٹر پر ہو تو پھر یہ کہا جائے کہ بچ جائے گا اور یہ زندہ رہے گا. میں جتنی مایوسی مجھے پچھلے 35 سال سے میں بہت ساری اس فیلڈ کے اندر ہوں اور میں نے بجٹس دیکھے ہیں لوگوں, گو کہ تمام بجٹس خسارے میں ہی دیکھے, اور ہم نے دیکھا کہ تمام بجٹس میں خوبصورت باتیں کی گئیں, کیونکہ بجٹ جو تقریر لکھتا ہے وہ کوئی افسانہ نگار ہوتا ہے, اور بجٹ جو بناتا ہے وہ کوئی معیشت دان ہوتا ہے. تو یہ وجہ کہ بجٹ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, ریلیف کی باتیں کی جاتی ہیں, ریلیف دینی نہیں ہے لیکن باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بجٹ تباہی کا بجٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدتر بجٹ کہ جو 50% سے زائد نہیں آیا نا, کوئی بجٹ نہیں آیا. رضوان عزیز صاحب آج دے جان دے ہو یار, چلو کل اسی بجٹ ابھی آیا ہی نہیں, پہلے ہی شروع ہو گئے ہو یار. تو دعا پڑھتا آہو, کل تسی راودی کو اچھائیاں پیش کرنا. رضوان عزیز صاحب کل اچھائیاں پیش کرنا. چلے کل کون سا قصیدہ پڑھنا ہے آپ نے سر؟ کل بھی نوحہ ہی پڑھ رہے ہوں گے ہم. کل رضوان عزیز صاحب قصیدہ پڑھیں گے, بہت شاندار بجٹ آ رہے ہیں. میں صرف آپ بات مکمل کر لیں سر, کی کر دے پہ تسی then we will decide کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. عتیق صاحب پلیز کمنٹ کیجئے گا. سامنے آئے ہیں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, 9,200 ارب کا جو ایک ہدف ہے. پچھلا ہدف بھی ابھی مکمل ہوا نہیں. IMF سے قرضہ نہیں ملا, دوست ملکوں نے پیسہ روک دیا, محصولات آپ کو ملے نہیں, پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ تھا تو آپ نے غیر ملکی دوروں میں اڑا دیا. آپ نے 80-85 رکنی کابینہ کی عیاشیں کروا رہے ہیں, مفت بجلی مفت. تو اس تباہ کن معیشت میں آپ کو فکر تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے. تو اس لیے بجٹ کے جو اعداد و شمار اور جو کچھ دکھائے جا رہے ہیں, اور ابھی جو اقتصادی سروے میں ریلیف کی کہانیاں سنائی گئیں, اور اس کے ساتھ ہی جس طرح منفی اشاریے بتائے گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کو اب کیا سننا ہے, کیا باقی رہ جاتا ہے. جو کچھ ہوگا
وہ جھوٹ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برا بجٹ اور کیا ہو سکتا ہے. حکومت نے نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی. اس پہ ذرا ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. آپ نے پریمپٹ کر لیا ہے پہلے ہی عتیق میر صاحب کو, جو ہوگا جھوٹ ہوگا اس کی, یہ جو آپ نے پہلے سے اس کو کیوں کہہ لیں کہ ایک یہ بھی آپ کی پروجیکشن ہے نا سر, جیسے بجٹ کی پروجیکشن ہے یا آپ کی پروجیکشن ہے, اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے. میں اپنے دیگر ممالک کی طرف تھوڑی دیر میں بڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا میں غلام مرتضیٰ صاحب, سر عرض یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کا کچھ, اگر آپ چکا ویل انفارمڈ ہیں, آپ اٹھنا بیٹھنا بھی آپ کا ہوتا ہے, بڑا شیکی سا کانفیڈنس مجھے نظر آیا. ہی wasn't that confident جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. خود بھی ان کو احساس ہو گیا ہے کہ things are going south. جی بالکل ان کو احساس اس چیز کا ہے, اور ہم سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور سم ٹائم جلدی آ جاتے ہیں, اور سم ٹائم میں تو بلکہ مذاکرن ان سے کہا بھی ایک دن پچھلے ہفتے میں, وہ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے پیچھے بندہ لگا ہوا. میں نے کہا سر آپ تو 2-3 سال بیمار رہے ہیں اور وہاں پہ ہاسپٹلائز تھے, تو آج کل تو ہم جوانوں سے پکڑے نہیں جاتے. تو وہ بڑے ناراض ہو گئے اس پہ نا. یہ پچھلے دنوں میریٹ میں پری بجٹ وہ کانفرنس تھی, اس کی بات کر رہا ہوں. تو واقعتاً اس میں یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات تھی کہ انہیں کانفیڈنس تھے کہ وہ آئی ایم ایف سے 9th اور 10th ریویو لے لیں گے, اور اس وقت تک جب ہم بجٹ بنا رہے ہوں گے تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ $1.2 بلین ایک اس کی ٹرانچ جو ہے وہ آ چکی ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز کیے ہیں جس میں ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, ہم نے منی بجٹ لے کے آئے, اس کے ساتھ ہم نے جتنے بھی سیکٹرز تھے ان سب کو ہم نے کمپریس کیا اور نچوڑ لیا کہ ہمیں آئی ایم ایف, وہ پھر بھی نہیں مانے. ہم ایکسچینج ریٹ کو ہم بڑھاتے رہے. ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ آپ نے دیکھا کہ روپے کتنا ڈی ویلیو ہوا. پھر اس کے ساتھ ہم نے بارڈر ریٹ کے اوپر, انہوں نے کہا جی بارڈر کے ریٹ کے اوپر ہیں, ہم نے بارڈر ریٹ کے اوپر فکس کر دیا. اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جو روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے, پھر اتنی شرائط لاگو کی گئی وہ تمام کی تمام. اچھا اب یہ جو آخر میں جا کے ہم نے قیمتیں کم کی ہے, گیس کی قیمت خیر بڑھا دی لیکن پیٹرول کی کم کی, آٹا واٹا کم کیا, کوئی سبسڈی دی ہم نے, یہ کیا دوری کا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں, آئی ایم ایف پروگرام سے دوری تو اگر دوری کریں گے تو میرے خیال میں نہیں, کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تکیہ, خبریں تھی آپ بہتر جانتے ہیں, تکیہ کر رہے ہیں کوئی دوست ممالک پہ, کوئی چائنا پہ. دوست ممالک دیکھیں کبھی بھی اس لیول تک ہمیں ریسکیو نہیں کریں گے. ابھی ہمیں $3 بلین کے لیے ریسکیو کرنا تھا یو اے نے, سعودی عرب نے, وہ ابھی تک نہیں ہم کروا سکے ان سے. ہمیں آئی ایم ایف نے یہی کہا تھا نا کہ آپ $6 بلین کی ہمیں گارنٹیز دیں اپنے دوست ملکوں سے. ہم نے $3 بلین کی دے دی, انہوں نے کہا جی فردر $3 بلین کی دیں. ہم نے کہا جی ہم ابھی نہیں دے سکتے, آپ ہمیں ٹرانچ جاری کر دیں, اس کے بعد ہم دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہو سکتا. ابھی اس میں پولیٹیکل بھی منورنگ ہے, جو آئی ایم ایف پیکج ہے اس میں پولیٹیکلی بھی جو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں, اس میں اس کا بھی کردار ہے. کیونکہ ہم نے 2-3 دفعہ تو ڈونلڈ بروم سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ بھائی کوئی ہیلپ آؤٹ کرو, اس نے بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. تو اصل میں جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے خطے کی, اور امریکن جو چاہ رہے ہیں, اس کا جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے نا, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہماری اکانومی کو کس طرح افیکٹ کرے گی, ہم نے کون سا بلاک چوز کرنا ہے. مجھے ایک وقفہ لینا ناظرین, بعد نینا علی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, سابق سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد ویمن چیمبر اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر چکی ہیں محترمہ نینا علی صاحبہ, آپ سابق سینئر نائب صدر اسلام آباد ویمن چیمبر. میم بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمیں سید محمود الحق بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے, چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن جو کہ آپ سے بھی ہونی ہے کسانوں کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے, نینا علی صاحبہ سے بھی. ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب صدر آل پاکستان انجمن تاجران موجود ہیں, اور ہمیں سلمان عابد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. عتیق میر صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر چکے ہیں. سلمان صاحب میں ایک کوئک سا آپ سے آنسر لینا ہے سر. یہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل کہیں نہ کہیں ایک سیاسی استحکام ہوتا ہے. آپ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں سر نیئر فیوچر میں؟ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے آنے والے کچھ عرصے میں بھی معاملات سیاسی طور پہ بہت خراب ہوں گے. اب آپ دیکھیے نا کہ جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی, اور جس انداز کی اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, حکومت الیکشن کرانے سے گریز کر رہی ہے, اور حکومت کا خیال ہے کہ الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں.
تو دو پارٹیوں کے درمیان نئے تنازعات پیدا ہو رہے ہیں اور پھر نئی جماعتیں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں, جیسے آج ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے پولیٹکس میں بہت زیادہ پولرائزیشن دیکھنے کو ملے گی, اور خاص طور پہ مرکز پنجاب ہوگا. اور جب اتنی پولیٹکس ہوگی, ٹکراؤ ہوگا, عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے, ان کو نااہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے آنے والے کچھ عرصے میں بھی پولیٹکس کے حوالے سے کوئی اچھے اشارے نہیں ہیں. اور اگر الیکشن بھی نہیں ہونا, مثال کے طور پہ اگر حکومت الیکشن کرانے سے گریز کرتی ہے تب بھی بحران پیدا ہوگا. اور اگر ہم نے الیکشن کروانا ہے سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد کے اوپر اور چوزی قسم کا ایک مینڈیٹ لے کے آنا ہے, کمزور قسم کا مینڈیٹ لے کے آنا ہے, کسی کو واضح اکثریت نہیں ملنی, تو پھر اس کا مطلب ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو تو بھول جائے نا. پھر یہ لڑائی چلے گی, ابھی اتنی جلدی ختم ہونے والی یہ لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نینا علی صاحبہ, یہ ابھی جو کچھ پروجیکشنز ہمارے سامنے آئی ہیں, ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 روپے, 200 ارب. اچھا, یہ اب ہمارے پاس اتنے ٹارگٹس ہیں, یہ ریئلسٹک ٹارگٹس ہیں؟ نہیں لگ رہے. سب نے کہا نہیں ہے. کیوں؟ جب ہم نے کمپیریزن دیکھا ہے پچھلے مالی سال کا, ہم مائنس میں جا چکے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی اپنے آپ کو سروائیول پوزیشن پہ لے کے آنا ہے, پھر ریوائیول, اینڈ دین وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا گروتھ. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لا سکیں گے جو پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کا سب سے بڑا سلوشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے آپ کہیں پہ بھی سکسیس سٹوریز یا سکسیس لیول پہ نہیں آ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے ساتھ ساتھ وصولیوں کو بڑھائیں نا. جیسے میں ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گی, کہ آپ بجلی کے جو کمرشل میٹر لگے ہوئے ہیں 80 لاکھ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو دوسرے ہیں وہ 50 لاکھ ہیں. جو 80 لاکھ ہیں ان سے آپ وصولی نہیں کر رہے, ان کو میں نہیں لے کے آ رہے. تو جب تک آپ چیزوں کو سیریسلی ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ٹیکس نیٹ بڑھانا اور ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کرنا. تو یہ تو اچھا, ایک بڑا سمپل فارمولا آپ نے نانا صاحبہ دے دیا. یہ پھر کیا نان سیریسنس ہوتی ہے؟ بیکاز when it's there, نظر آ رہا ہے نا سامنے آپ کو, آپ یہ کام کریں گے تو آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور وصولیاں بھی کر سکتے ہیں. اینڈ there are 101 ways کہ آپ جو ہے ان لوگوں سے, اس سیکٹر سے جو ٹیکس نہیں دے رہا, آپ آم ٹوسٹ کر کے آپ ٹیکس اس سے لے سکتے ہیں. تو کیا ڈیلیبریٹلی نہیں لیا جاتا؟ نہیں, کرپشن ہے. ٹھیک, ہم کرپٹ ہیں. ٹیکس سسٹم جو ہے ہمارا کرپٹ ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے دیکھیں, آپ ایک فارم سائن کرتے ہیں اور آپ اپنا ٹیکس پے کر دیتے ہیں, سمپل اینڈ کلیئر. آپ کا جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کا آ گیا ہے. آپ کو کہیں بہت ریئر میں جا کے کہیں کمپلیکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ٹیکس آفس چلے جائیں تو آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے. آپ کو سمپل سے سمپل ریٹرن کرنے کے لیے اپنے دادا کی قبر تک آپ کو بتانا یہ بات ابھی اجمل صاحب ہی کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو آسان ہونا چاہیے, اس کو آسان ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ٹیکس لوگ جو لے رہے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. ان کو ٹھیک کیا جائے. اس کی ریفارم کرپشن ہے وہاں پہ, کلیریکل سٹاف سے لے کے ہائی لیول تک کرپشن ہے. صحیح. اور یہ کرپشن ٹو کرپشن چل رہی ہے. ایگزیکٹلی, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. جی اچھا, سید محمود الحق بخاری صاحب, سر کسان, میں نے اس سے پہلے ایک یہاں پہ ایک انفارمیشن تھی جو کہ حفیظ پاشا صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے میں نے دی تھی. 1% طبقہ ہمارے ملک کی 22% زرعی زمین کا مالک ہے. 900 ارب روپیہ قرضہ اس کا ٹیکس بنتا ہے جس میں سے صرف 3 ارب وہ دیتا ہے. کسان روتا ہے کہ جناب اس کو کسی قسم کا سہولت نہیں دی جاتی ہے. وجہ کیا ہے آپ کی؟ کیا کسان ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, یا کسان ایک عام کسان جو ہے اس کو وہ مراد حاصل نہیں ہے جو اشرافیہ کو حاصل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ حضرت. بخاری صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ کا جو جی پلیز کنٹینیو. جی میں نے کہا شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک کہا جاتا ہے. مگر اس ریڑھ کی ہڈی پہ سے اتنی ضربیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اب بالکل پیرالائز ہو گیا ہے. ہماری یہ ہے کہ آپ کا 70% جو کسان ہے وہ چھوٹا کسان ہے جو 1 ایکڑ سے لے کے 12 ایکڑ تک جو زمین ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر کھاد لیتا ہوں میں اس پہ ٹیکس پے کرتا ہوں, اور آئے دن آپ دیکھیں کہ فرٹیلائزر کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, وہ کس کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیسٹی سائیڈ کی جو قیمتیں ہیں آئے دن وہ بڑھتی ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ٹیکس اتنا.
वो मैं पे करता हूँ, ट्रैक्टर लेता हूँ उस पे टैक्स पे करता हूँ। क्या मेरी आमदन इतनी जो है, मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ जो 70-80% है जो बड़े जमींदार हैं या जो बड़े अपना जागीरदार में कहा जाता है, तो वो जागीरें बहुत कम रह गई हैं। तो आपने सोचा कि कोई तवज्जो नहीं होती, कोई पॉलिसी नहीं होती। आप ये देखें कि जिस वक्त भी कोई ऐलान करेंगे, मराद का कोई ऐलान करेंगे, तो बाकी सेक्टर जिनको बारे में किया जाएगा उनको वो मिलेगा हैदर, लेकिन बदकिस्मती से किसान की ना कोई बात करने वाला है। जो हमारे वोट लेके असेंबलियों के अंदर जाते हैं, मुझे अपने प्रोड्यूसर से कहिए कि कुछ क्लिप निकाल के दिखा दे कि किसी ने किसान के लिए बात की हो। आज ये जो दंगल लगा हुआ है मेरे मुल्क के अंदर और ये धींगा बुश्ती हो रही है और जो हालात हैं, मुझे बताएं कि उसमें कोई दूर दूर तक आपको उम्मीद नजर आए? खुदा की कसम मैं कहता हूं कि खुदा का वास्ता है कि रहम कीजिए लोगों पे। आज एक बंदा वो पड़ा कि उसके घर कुछ खाने की है, मैं हल्फा की बात कह रहा हूं, और वो बंदा एक मतलब अच्छा बंदा था, लेकिन बात ये हमारे हुक्मरान सिवाय अपनी लड़ाइयों के दार की रसाकट और इसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। बात के लिए मैं खुद चूंकि एक किसान फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, उसमें एक मसला यह है कि ताजिर बिरादरी तो मुश्किलात का शिकार है ही। अब किसान ने जिसे कहते हैं ना छिमाई, वहां पे उसको जो है उसकी जो आमदन होती है वो एक खास सीजन के बाद होती है। उसको ऐसा नहीं होता कि उसको डेली जो है वो अपना गल्ला खोलेगा तो कुछ पैसे निकाल के अपने दिन के अखराजात पूरे कर लेगा, या हफ्ते बाद उसके महीने बाद उसे आमदन हो जाएगी। उसको तो एक खास सीजन के बाद आमदन होना होती है। उसके जो उसका इंतजार है बड़ा मुश्किल होता है उसको, और उसके बावजूद भी अगर उसे कुछ ना मिले तो अगले सीजन की काश्त और अगले सीजन तक सरवाइव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होता है। अतीक मीर साहब, सर कराची में आप बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क को पालने वाली जगह पे आप बैठे हुए हैं, जिसने सबको पालना है उसकी अपनी हालत बड़ी उजड़ी हुई है इस वक्त। क्या इस वक्त माहौल आपको किस किस्म की चैलेंजेस का, किन किस्म की मुश्किलात का सामना है, और कौन सी ऐसी मजीद मुश्किलात हैं जो आप देख रहे हैं इस बजट को देखते हुए? देखिए, जिस तरह कि मैंने कहा कि मैंने इससे कबल ऐसी तिजारती सूरत हाल नहीं देखी, ताजरों को इतनी मुश्किलात पे नहीं देखा। मैं अगर बहुत ही मोहतात बात करूं तो 80% से ज्यादा ताजिर ऐसे जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके कारोबार अपनी वर्थ से नीचे चले गए, इखराजात पूरे नहीं होते, बिजली की कीमत सुहाने रूह बन गई है। देखिए, इस वक्त एक सीधी सी बात है, जब हुकूमत एतराफ करती है कि उसका जीडीपी की जो शरह है वो तकरीबन माइनस भी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 0.29 है, चले हम समझते हैं सिफर पे खड़ी है। तो जब ग्रोथ खत्म हो जाती है तो सबसे बड़ा जो चोट लगती है वो टैक्सों को लगती है, इसलिए कि जब कारोबार में वर्थ नहीं होगी तो वो टैक्स नहीं देते, फिर हुकूमत को जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाना पड़ता है जो कि इस वक्त मौजूद है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इतना बड़ा हदफ, ये 9,200 अरब का, ये कैसे पूरा होगा? पिछला दफ तो पूरा हुआ नहीं, कर्ज आपको मिला नहीं। कराची जो कि हम कहते हैं कि 70% के करीब हम महसूलात का हिस्सा अदा करते हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से टैक्स की सूरत पे, लेकिन अब दिन ब दिन जो कराची को नीचे जाता है वो देख रहा हूँ। यहाँ के कारोबारी तबके में मायूसी की इंतहा है, सारा दिन मार्केटों में वीरानी, सन्नाटे, बिजली नहीं है, खरीदार नहीं है, एक अजीब पैनिक है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह भी मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग मुंतजिर हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो। जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि माशी तौर पे ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये चोली दामन का साथ है, और सबसे बड़ा जो एक ये सदमा है वो लोगों के जहनों में ये बात बैठ गई है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। ये गैर यकीनी सूरत हाल होती है जो सरमायाकार, सनतकार और ताजिर के जहन में अगर ये चीज आ जाए तो वो फिर हाथ को छोड़ देता है, फिर ना तिजारत आगे बढ़ती है। अच्छा, ना सनत। मीर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये जो तिजारत है ना, आप भी ताजिर हैं, अजमल बलोच साहब भी, सब भी यहाँ पे बैठे हैं जो ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बलोच साहब,
امید جو ہوتی ہے نا وہ تاجر کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے, اور اگر اس کو امید ہی اس کی نہ رہے تو پھر تو کام بہت مطلب اٹ گوز ساؤتھ. یہی تو بات ہے نا کہ ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. میرے بھائی کسان بات کر رہے تھے, میں کسان کا بیٹا ہوں, میں حادثاتی طور پہ تاجر بن گیا 40 سال پہلے. اب دیکھیں کسان کو جب پانی وقت پہ چاہیے ہوتا ہے, پانی نہیں ملتا. اگر آ جائے تو وہ چوری کرا کے مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. کھاد جب باری آتی ہے کھاد ڈالنے کی تو کھاد بلیک میں ملے گی آپ کو. گنا جب آپ کا جائے گا مل کے باہر تو آپ دنوں کھڑے رہیں گے ٹرالیاں آپ کی. تو حکومتوں آپ کی سفارشیں کروا کے سی پی آر جو ہیں وہ ہماری حکومت کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام اگر صحیح کرے نا تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ہم کب تک امید پہ رہیں گے؟ اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ٹھیک کون کرے گا. اب اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سیاسی حکومت ختم ہوتی تھی نا مارشل لا لگ جاتا تھا, وہ 10-11 سال رہتا تھا, لوگ مطمئن ہو جاتے تھے کہ لگ گیا ہے, اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جانی ہونی, آرمی والے ٹھیک کرنا شروع کر دیتے تھے. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں ہے, اور ہم نے 11 مہینے جو گزار دیے ہیں اتنے مشکل میرے خیال میں میری 40 سالہ کاروباری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں گزارے. جو اس وقت آپ جا کر دیکھ لیں, کیمرہ لے جائیں, دکاندار ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کو پتہ ہے کہ میں بس آنا ہے, اور رات کو انتظار کر رہا ہے کہ گھر کے خرچے کے پیسے ہو جائیں, میں چیزیں اپنے گھر کی لے جاؤں. تو یہ مشکلات جو ہے نا, ان کو ہمیں تو قسم سے کسی وقت خون کھولتا ہے کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا. دوسرا گورنمنٹ اپنے اخراجات نہیں کم کرتی ہے. 100 مشیر وزیر ہیں ہمارے, ان کی مراعات بھی ہیں, ان کی تنخواہیں بھی ہیں, ان کی گاڑیاں بھی, اضافہ بھی ہو رہا ہے. گاڑیاں وہ رکھی ہوئی ہیں جو اونٹوں کی طرح, جس طرح اونٹ پانی پیتے ہیں نا اس طرح وہ پیٹرول پیتی ہیں. اور بھائی خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو. آپ کے جو اخراجات ہیں, آپ کی جو مراعات ہیں, آپ کو بجلی مفت ہے, گیس مفت ہے, گھر مفت ہے, گاڑی مفت ہے, آپ اس ملک پہ بوجھ ڈالیں جس کے کسی ادارے کی کوئی آمدن نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ سوائے واپڈا کے, کیونکہ وہاں میٹر تیز چلتا ہے تو شاید اس کی آمدن ہے. اور ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ہر گھر اپنا ٹرانسفارمر الگ لگائے گا. اگر آپ رورل ایریا میں چلے جاتے ہیں, ہر گھر 3 لاکھ روپے کا 4 لاکھ روپے کا ٹرانسفارمر اپنا لگائے گا. یار لوگوں کو تباہ کر دیا انہوں نے قسم سے. کوئی چیز ٹھیک نہیں ہمارے ملک کی. جس طرف آپ منہ کریں وہیں سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یقین کیجئے میں یہ سوچ رہا تھا اس میں نانا صاحبہ, ابھی خبریں کچھ حالیہ آئیں, انڈیا نے الیکٹرک مرسیڈیز بنانا شروع کر دی ہے, مینوفیکچرنگ شروع کر دی ہے. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس, مطلب ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ 25-26 ارب ڈالر ہوگی, ان کی خالی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ 100 ارب ڈالر سے اوپر کی ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں انڈیا چھایا ہوا ہے, پوری دنیا میں ففتھ لارجسٹ اکانومی بن گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ٹیکس فری زون دیے ہوئے اپنے انٹرپرینورز کو, اپنے ینگ اسٹوڈنٹس کو, وہیں سے اٹھا لیں. دیکھیں نا آپ وجہ دیکھیں کہ سیاسی استحکام ہے. بہت امپورٹنٹ. اصل مسئلہ یہ ہے جہاں سیاسی استحکام ہوگا وہاں سب کچھ ٹھیک ہوگا, کہ ان کی نظریں ادھر ہوں گی. اب ان کی نظریں کرسی کی طرف ہیں کہ کس کو ملے گی, اب کس کو آپ یہ دیکھ لیں. میں بڑی لیمن ایگزامپل دینے جا رہا ہوں سلمان عابد صاحب, اس میں میں آپ کو شامل کروں گا. بڑی لیمن ایگزامپل ہے سر. ایک گھر کے اندر اگر ناچاکی ہو جائے نا, گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو کہ اکثر ہمارے بڑے بزرگ والد ہوا کرتے ہیں, وہ سربراہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ گھر کا نظام یونی پولر کی بجائے بائی پولر ہو جائے یا اس میں ناچاکی ہو جائے, پہلی بات بڑے بزرگ کہتے تھے برکت اٹھ جاتی ہے, رزق کی برکت سب سے پہلے اٹھتی ہے. تو جس ملک میں ایسا ہو رہا ہو کہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں تو وہاں پہ لگتا نہیں جیسے برکت اٹھ گئی ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں, ایک زمانہ تھا ہم جرمنی کو بنا کے دے رہے ہوتے تھے 5 سالہ منصوبہ, اب تو میں نے کبھی نہیں سنا 5 سالہ منصوبہ, کبھی نہیں آیا, لاسٹ مجھے نہیں یاد کب آیا تھا. تو اب وہ وقت آ گیا کہ آج ہم جگہ جگہ ٹوکرا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اور یقین کیجئے میں سوشل میڈیا پہ سلمان عابد صاحب دیکھ رہا ہوتا ہوں, انڈین میڈیا اس وقت مذاق بنا رہا ہے ہمارا. We are a laughing stock all around the world. ٹوکرے والے. حالانکہ گاندھی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جب ہندوستان پاکستان بنا, تو اس نے کہا میں کسی ہندو کی مثال نہیں دے سکتا ہوں ملک چلانے کے لیے, میں مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی ان کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے فقیرانہ زندگی میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے, اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنے ہیں, اور ہمارا بیڑا خراب. اب تو ہم کلمہ پڑھ کے ہم نے کیا کر لیا. سلمان صاحب یقین کریں, اب تو نا اب شرم سے سر جھک جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری میمز بن رہی ہیں پاکستانیوں کی, کہ دیکھو جی بھگاری آ گئے. دیکھیں علی, دو باتیں ہیں. سلمان عابد صاحب
کہ صرف انسرٹنٹی نہیں ہے بلکہ پورے ریاستی نظام میں ایک دوسرے کے بارے میں عدم اعتماد پایا جاتا ہے اور کوئی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ابھی میر صاحب بات کر رہے تھے. یعنی آپ نیچے سے شروع ہو جائیں اور اوپر کے طبقے تک چلے جائیں، سب ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے. ایسے ماحول میں جہاں بد اعتمادی غالب ہوگی وہاں کون آ کر آپ کی اکانومی کو درست کرے گا، کون ڈائریکشن طے کرے گا، کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ ہمارے ہاں اوپر سے ریاست کے نظام سے لے کے حکومتی نظام سے لے کے سارے طبقے تک نیچے آتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیٹکس ہوتی ہے اکانومی کے اوپر. جب حکومت ہوتی ہے وہ کچھ اور طریقے سے چیزوں کو دکھاتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ ایک اور طریقے سے تصویر پیش کرتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں بلیم گیم ہے نا اکانومی کے اوپر، یہ بھی کبھی بھی اکانومی کو سٹیبل نہیں ہونے دیتی. انڈیا کی مثال لیں، یہ میرے تمام دوست جو ہیں تو کاروبار کو سمجھتے ہیں. انڈیا کے اندر منموہن سنگھ کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک بنیادی اصول طے کیا تھا کہ ہم اپنی پولیٹیکل لڑائی کو اکانومی کی لڑائی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. اکنامکس کے اوپر ہم کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے اور پالیسی کو کنٹینیو لے کے چلیں گے، ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم نہیں کریں گے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن کو اور اپوزیشن حکومت کو، کوئی ایک اس کو آئی ایم ایف کا ایجنٹ کہتا ہے، غدار کہتا ہے، دوسرا اس کو ایک اور طریقے سے پیش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بد اعتمادی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ہاں اکانومی کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے اور ایک چیزوں کو جذباتیت کی بنیاد پہ، یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ کل کا دن کیسے ٹلے گا، ہم آگے کی نہیں سوچتے، ہم صرف کل کے اوپر سوچتے ہیں. ایک بات بڑی اچھی کی تھی یہاں پہ شروع میں جو گفتگو ہوئی تھی کہ جتنی عالمی امداد ہمیں آتی ہے، کیا اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کا سوشل آڈٹ کروایا جائے کہ یہ پیسہ کن کے ناموں پہ لیا گیا اور کن کے اوپر خرچ ہوا؟ کیونکہ پیسے تو آگے بھی آنے ہیں. تو اگر ہم نے وہی پرانی روش کو برقرار رکھنا ہے کہ پیسہ ہم نے کسی اور پہ خرچ کرنا ہے، لینا کسی اور کے نام پر ہے، تو نہ اس سے کسان کو فائدہ ہوگا، نہ اس سے مزدور کو فائدہ ہوگا، نہ اس کو درمیانے درجے کا کاروباری فائدہ ہوگا اور نہ عام آدمی کو کوئی ریلیف مل سکے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ فکری مغالطے ہیں اور کچھ خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھے. اور بنیادی بات ہم سب نے کی ہے کہ بھائی خدا را اب بھی سیاسی لڑائی کو اتنی دور نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیں. ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کریں، مفاہمت کا راستہ اختیار کریں، انگیج کریں. اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دشمنی کی روش اختیار کر لیں. سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں جب تبدیل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اکانومی کی پرائز پہ ہوگا، اکانومی یہاں پہ پھر گرو نہیں ہو سکتی. اور آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے سلمان صاحب، لیکن نا اس وقت ہم بن کیا گئے ہیں؟ میں اس پہ عتیق میر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. صاحب میں سوال آپ سے کر لیتا ہوں. ہم سر ایک رولنگ سٹون ہے، بلکہ یوں کہہ لیں ایک سنو بال ایفیکٹ جو نہیں ہوتا، اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے ڈسینڈ شروع کر دیا، اوپر سے پہاڑ سے گرنا شروع کر دیا، رستے میں رکاوٹ نہیں ہے، نیچے صرف کھائی ہے. سر اس کو اگر بند نہیں باندھیں گے آج تو رکیں گے کہاں جا پہ سر؟ کیونکہ جب کھائی میں آدمی گر جاتا ہے تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عتیق میر صاحب دیکھیں، آپ کے پارٹیسپینٹس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بڑا ادراک ہے رکھتے ہیں کہ وہ حالات کیوں خراب ہیں اور کیا صورتحال ہے. لیکن میں جو بات سب سے اہم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی بجٹ دیکھیے خسارے سے کوئی ایسا بجٹ نہیں جس میں خسارہ نہ ہو. لیکن میں جو کل بجٹ آنے سے پہلے اسپیکر میں آواز دیں عتیق صاحب کی پلیز. میں جو کل بجٹ آنے سے پہلے جو مایوسی کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سن لیں. پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سودی بجٹ آئے اس میں سود کا کچھ نہ کچھ حصہ رہا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے سال 40 سے 45% سود کل محصولات کا سود میں چلا گیا. یہ واحد بجٹ ہے جس میں 70% کے قریب ہم سود دیں گے. یہ وہ ہلاکت ہے، یہ وہ افریط ہے، یہ وہ اشتہا ہے جو ملک کی خوشحالی کو بھی، اور جب بھی خیر و برکت کی بات ہو رہی تھی، یہ ایک نوست ہے. جب تک ہم یہ سودی قرضوں سے ہم نجات حاصل نہیں کرتے، جب تک ہماری معیشت سے سود کی لعنت اور نوست اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، ہم کبھی بھی خوشحالی کی طرف، جب خدا ہی ہم سے ناراض ہو جائے ہم کیا تدبیر کر سکتے ہیں؟ ہم کون سی خدا انڈونیشیا سے ناراض کیوں نہیں ہے؟ خدا انڈیا میں مسلمان ہے وہاں پہ ناراض کیوں نہیں ہے؟ خدا جی سی سی کنٹریز سے ناراض کیوں نہیں ہو رہا سر؟ جہاں پہ نظام میں سود کے حق میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر خالی سود تو نہیں ہے نا سر، باقی خدا ملیشیا سے ناراض کیوں نہیں ہو رہا؟ صومالیہ سے ہماری اکانومی چلے گی نہیں سر. وہاں پہ تو سر کوئی مسلمان ہی بستے ہیں سر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں.
دیکھیں اگر آپ سود کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ ہلاکت ہے، تو اب اس ہلاکت کی بہت ساری شکلیں ہیں جو یہ تو آپ کو ہونا چاہیے کہ جن جن ممالک میں سودی نظام معیشت ہے وہ اس کی پکڑ میں ہے، اس لیے اس سے تو آپ بحث نہیں کر سکتے. اس لیے پاکستان نہیں میں بحث نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ لعنت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی تو فیکٹرز ہوں گے نا سر. دیکھیں سود مالی پکڑ سے لے کے انسان کی حیات تک اللہ کی ایک سزا ہے، اس لیے آپ اس پر بات نہ کریں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جب بھی ہم اس لعنت سے نکلیں گے ہمارا 90% تو معاشی سٹرکچر ویسے ہی بہتر ہو جائے گا. اور دیکھیں جو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے دین میں اس کی کیا یہ سود کی سزا ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سود معیشت کو کھا جاتا ہے. آئی ایم ایف نے خود کہا کہ 70 ممالک ایسے تھے جیسے آگ سسٹم میں کھا جاتی ہے ایسے ہی برباد کیا. تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی دیکھیں آپ کے پاس چلیں آپ ایک لمحے کے لیے اس کو سائڈ رکھ دیں. یہ جو ملیشیا کی آپ یا انڈونیشیا کی باتیں کرتے کسی کے بجٹ میں 70% تک جو اس کے محصولات ہیں وہ سود میں چلے جائیں تو وہ نوسط تو اپنی جگہ ہے. یہ مالیاتی طور پر تباہی یہ کم تو نہیں ہے. اچھا یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا عتیق صاحب یہ پتہ نہیں اس پر ڈیبیٹ ہم کر سکیں گے یا نہیں، وقت کم ہے، ایک بڑا ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہے جو دیا گیا تھا کہ جناب پاکستان کو نا برازیل کی طرح اور آئی گیس ایک دو اور کنٹریز ہیں مجھے ان کا نام یاد آ جائیں گے، ان کی طرح بالکل جسے کہتے ہیں انکار کر دینا چاہیے جناب ہم سے پرنسپل اماؤنٹ لے لیں، سود ہم نے کوئی نہیں دینا، وی ڈونٹ بلیو ان انٹرسٹ اینی مور. خیر یہ بڑا ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہے. اس پہ میں سید بخاری صاحب سر عرض یہ ہے کہ ایک عام آدمی ایک عام کسان ڈائریکشن لیس نظر آ رہا ہے، ایک عام تاجر ڈائریکشن لیس نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری حکومت کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی سمت نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. ڈو یو سی وہ کہتے ہیں نا کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، آپ کو نظر آ رہی ہے سر؟ نہیں حیدر مجھے بالکل نہیں نظر آ رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں وہ پاکستانی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ دوں بلوچ صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. وہ جو نوحہ پڑھ رہے تھے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہر آنے والا ہمیں خواب دکھاتا ہے اور ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت پہ ڈالتی ہے. ہم تو یہاں تک کرتے ہیں کہ ہم یہ جو اپنے جتنے بھی جو ناکامیاں ہیں اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کو قرار دے دیتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی فصل جو صحیح نہیں ہوتی تو ہم موسمیاتی تبدیلی کا نام دے کے یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم ریسرچ پہ کام کریں، ہم نئے بیج لے کے آئیں. آپ کی جو زراعت ہے اس کے ساتھ یہ جتنی صنعت ہے وہ جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک کاٹن جو ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کم از کم 10 شعبے جو ہیں وہ چلتے ہیں، صنعت چلے گی. آپ کے پاس آپ دیکھیں ٹیکسٹائل چلتی ہے، ویونگ چلتی ہے، آپ کی آئل مل چلتی ہے، آپ کی گارمنٹس کا کام چلتا ہے ایک کاٹن سے. آپ فلور مل گندم سے چلتی ہے، گنے سے مجھے مل چلتی کہا جا رہا ہے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. بخاری صاحب میں معذرت خواہ ہوں آپ کی بات، آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سلمان عابد صاحب آپ کا شکریہ، کیکمیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، نینا صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم فار دا شو. بلوچ صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ناظرین یہاں پر فی الحال تک کے لیے اختتام پذیر ہوتی ہے. کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، کل چونکہ بجٹ پیش کیا جائے گا تو PNN کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. ٹیون ان رہیے.